बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इस्लामाबाद में एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कन्वेंशन हुआ। इस कन्वेंशन से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी ख़िताब किया, आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर ने भी ख़िताब किया और भी बहुत सी अहम शख्सियात ने ख़िताब किया। लेकिन जो जनरल आसिम मुनीर का ख़िताब है, उस ख़िताब ने ये एक तासुर दिया है कि जो बलूचिस्तान है वहाँ पे कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि हार्ड स्टेट का मतलब उनके नज़दीक क्या है। तो ज़रा हम आज उनके कुछ बात जो हैं वो सुनते हैं और फिर उस पर बातचीत करते हैं। ज़रा सुनिए, सबसे पहले उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में क्या कहा है। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. You think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? तो ये जो जनरल आसिम मुनीर का लबो लहजा है, इसमें उन्होंने बहुत ही एक एतमाद के साथ ये कहा है कि सिर्फ 1500 लोग हैं जिनका ताल्लुक BLA, BLF और BRA के साथ है, और ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान से नहीं छीन सकते। क्या बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन होने वाला है? इस पे हम आज बात करेंगे वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब से, और उनसे ये भी पूछेंगे कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसमें भी उन्होंने कुछ बातें की हैं, उस पर भी उनसे बात करते हैं। लेकिन तलाल साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताएँ कि जो आर्मी चीफ साहब ने बहुत ही एक भरपूर अंदाज में एक चैलेंज दे दिया है टेररिस्टों को भी कि तुम 1500 हो और तुम पाकिस्तान से बलूचिस्तान को नहीं छीन सकते। क्या इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, जिस तरह कल जो ख़िताब किया है, और अब जो भी लोग कहें, लेकिन एज़ ए मुहिब वतन पाकिस्तानी वो लहू गरमा देने वाला था। और उसमें यही नहीं कि सिर्फ जोश ख़ताबत थी, उसमें बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स और लोगों को बड़ी तसल्ली और तशफ़ी हुई है, क्योंकि वहाँ बैरून मुल्क से आए हुए पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान में को अपना घर समझते हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें बड़ी एक इत्मीनान का बाइस थी। जो आर्मी चीफ़ ने बात की है, ये इनसे मिलती जुलती बात उन्होंने जब जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है और प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ़ तशरीफ़ लेकर गए हैं बलूचिस्तान, वहाँ पर तमाम पार्टियों के लोगों को एक टेबल पे बिठाया गया, सवाल जवाब हुए, बड़े कई लोगों ने तल्ख सवाल भी किए, उसका बड़ा मुतवाज़ी जवाब जो था वो प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ़ ने दिया। वहाँ भी आर्मी चीफ़ ने एश्योर किया था कि यहाँ पर कुछ तवज्जो की कमी रही है, वो हम तवज्जो बढ़ाएंगे, कोई नया ऑपरेशन नहीं होने जा रहा और किसी नए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ये है कि हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि अगर 80% ऑफ बलूचिस्तान पे बी कैटेगरी होगा और लेवीज़ होंगी, और लेवीज़ की हाज़िरी जो है वो 45% होगी, और उसकी ना कोई ट्रेनिंग होगी, ना कैपेसिटी होगी, वो दहशत गर्दों से क्या लड़ेगी, वो आम अमन मान नहीं कायम कर सकती। तो आप जब तक ये वाली एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने चीज़ें ठीक नहीं करते, देखिए ना, ये फ़ौज का काम नहीं है कि वो गार्ड करे आपकी रेलवे लाइन को या रेल को, और फ़ौज को तो आप उस वक्त बुलाते हैं, जैसे जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या था, जब आपकी सिविल सिक्योरिटी फोर्सेस उस इवेंट को नाकाम बनाने में नाकाम हो जाती हैं और आखिरकार उन्हें आना पड़ता है। बहरहाल उस वक्त भी आर्मी चीफ ने कहा, और उसका चंद हफ्तों में कई रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं। तो ये जो आप सिविल सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, तो जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, वो पहले वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, उससे पिछली हुकूमत का भी हिस्सा थे, उससे पिछली हुकूमत का भी हिस्सा थे। तो आप उनसे नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो भी जो बलूचिस्तान में जो पुलिस और लेवीज़ जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो भी उसको बेहतर बनाने पे कोई तवज्जो दें? देखिए, ये वज़ीर आला ही तो हैं जो वो एक रवायती किस्म के वज़ारत आला से बाहर आए हैं। उन्होंने सबसे पहले खुद ये कहा है, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है, उन्होंने सबके सामने कहा है, वो तो कहते हैं कि ये करना पड़ेगा। हाँ, ये देखें ना, बहुत सारे इसमें कुछ लोगों के मुफादात होते हैं जिसकी वजह से आप ना रिफॉर्म करते हैं। अब देखिए ना, वो लेवीज़ जो है वो मुख्तलिफ
جو قبائل ہیں ان کو وہاں سے بھرتی کیا جاتا ہے. بھرتی کیا جاتا ہے. آپ سمجھیں کہ وہ بہت سارے سرداروں کے ذاتی ملازم بن جاتے ہیں اور ان پہ نہ کوئی ان کی کیپیسٹی ہے نہ ٹریننگ ہے. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی حاضری جو ہے وہ صرف 45% ہے اور کوئی 92 ارب روپے سے زیادہ ان کی بہت ساری تنخواہیں ہیں صرف. تو بات یہ ہے کہ باقی جو آرمی چیف نے کہا ہے یہ انشاءاللہ تعالی کے پی میں بھی اور بلوچستان پاکستان بھر میں کوئی نیا آپریشن نہیں ہوگا. اس کی کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. ہاں اس بات کو انڈوز پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز نے تمام صوبوں نے آزاد کشمیر اور گلگت سمیت کیا ہے کہ عزم استحکام نیشنل ایکشن پلان کے تحت چلے گا اور نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ بھرپور طریقے سے کیا جائے گا. اچھا اب یہ جو نیشنل ایکشن پلان کا ذکر ہوا ہے تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن آرمی چیف نے یہ بھی بتایا کہ ان کے نزدیک ہارڈ اسٹیٹ کیا ہے, ذرا وہ سنیں. آپ کے ملک کے سیکیورٹی کے اداروں those that who are sacrificing their lives on daily basis جو ان کو بلٹل کرتا ہے he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational and everything has been done as per the constitution is a hard state. اچھا یہ بات بالکل درست مان لیتے ہیں جی, بالکل صحیح کہا کہ جو پاکستان کی آرمڈ فورسز کو کرٹیسائز کرتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کیا جائے, تو جو پھر کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ بھی تو پاکستان کا دشمن ہے. اسی پہ یہ ہارڈ اسٹیٹ کو لوگوں نے بڑے بڑے میمز اور بڑے مطلب بنا لیے. یعنی دیکھیں اگر پاکستان فیصلہ کرتا ہے, ریاست فیصلہ کرتی ہے کہ افغانستان میں جو ہمارے افغان بھائی ہیں ان کو ہم اب واپس بھیجیں گے, اور اگر ہمارے میں سے چند پارٹیاں یا ایک صوبے کی حکومت کہ نہیں جی یہ تو پالیسی ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں نا انڈیا کے بارے میں, اب انڈیا کی کسی پارٹی سے بات کریں کبھی آپ کو تاثر نہیں ملے گا کہ وہاں کوئی تقسیم ہے. اسی طرح ہی آپ ہم کہتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہے جو گولی کی زبان میں بات کر رہا ہے اس سے بات بھی گولی کی زبان میں ہوگی, جو ہتھیار پھینک کے بات کرے گا اس سے بات ہوگی. اگر ایک پارٹی یا ایک فیکشن یا ایک صوبہ کھڑے ہو کے کہتا ہے نہیں جی کوئی نرم رویہ اس کے لیے رکھتا ہے تو یہاں آ کے کام خراب ہوتا ہے. ہارڈ اسٹیٹ مینز کہ جو فیصلے ایز اے پورے ملک اور ہم نے کیے مل کے کیے, ریاست نے کیے, اس کو ریاست کی ہر ادارہ اور ریاست میں موجود ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی. اصل بات ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اگر آرمی چیف کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہ عمل درآمد ہارڈ اسٹیٹ ہے تو اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. یہاں سے تو دیکھیں نا مجھے بتا, اب جو فورن افیئرز ہے یا فورن پالیسی ہے کس کا کام ہے؟ صوبے کا کام ہے. جب آپ کا صوبہ کہتا ہے نہیں جی میں افغانستان سے خود بات کر لوں گا, اور بھائی کبھی کسی اور نے بھی کہا ہے آپ کا کام ہے امن و امان کرنا, صحت اور تعلیم آپ نے وہ کیا ہے, اپنا کام کریں. تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق, اور فرض کریں جو فیصلہ ہوا ہے نیشنل ایکشن پلان کا, جب آپ کے صوبے یا پولیٹیکلی موٹیوز کی وجہ سے آپ اس پہ عمل نہیں کرتے یا کوئی جماعت آ کے اس کے اگینسٹ کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ کیا کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہیں؟ اس جماعت کو چھوڑ دینا. میں پاکستان کے ایک عام شہری کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تمام آرٹیکل جو ہیں ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. تو اس سے تو بلوچستان کے نہیں پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے پشاور میں ایک پریس کانفرنس کی ہے, وہاں پہ انہوں نے کیا کہا ذرا وہ بھی سنیں. ریٹ ختم ہو چکی ہے حکومت کی. دریائے سندھ کا مغربی کنارہ تقریباً اول تا آخر اس ساری صورتحال سے دوچار ہے, اور بہت سے علاقوں پر تو اب حکومت نافی بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. بلوچستان کی یہی صورتحال ہے, وہاں پر بھی کوئی ریٹ حکومت کی موجود نہیں ہے. اور پھر آج جب میں یہاں پر پشاور میں بیٹھا ہوں تو اپنے صوبے کی بات کروں گا, آپ عوام کو کس کے حوالے کر کے چھوڑ رہے ہیں؟ تو مولانا صاحب جو ہیں وہ تو ایک بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 2 صوبوں میں حکومت کی ریٹ نظر نہیں آ رہی. ایک صوبے میں حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہے, دوسرے صوبے میں حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے 2 صوبوں میں بقول مولانا فضل الرحمان کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی کوئی ریٹ نہیں ہے. دیکھیں یقیناً مولانا اس کو کمپیئر کرتے ہیں 2017-18 سے, جب بالکل امن ہو گیا تھا, جب فاٹا میں پاکستان کا پرچم لہراتا تھا, کوئٹہ ہو یا کراچی ہو ساری جگہ امن ہوا تھا, دہشت گردی اور دہشت گردوں کو شکست ہوئی تھی. کیوں ہوئی تھی؟
کیونکہ سیکورٹی فورسز کے پیچھے میاں نواز شریف نے تمام پولیٹیکل فورسز کو یک زبان ہو کے کھڑا کر دیا تھا. آج سیکورٹی فورسز اپنا کام کر رہی ہیں, پولیٹیکل فورسز نہیں کر رہی. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اگر وفاق کہتا ہے یا سارے لوگ مل کے کہتے ہیں, جس میں مولانا صاحب اس دن شامل تھے, کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہونا چاہیے, ہمیں یہاں پہ عزم استحکام مل کے کرنا ہے, تو اس کے بعد اگر ایک صوبائی حکومت اپنے پولیٹیکل موٹیوز کی وجہ سے وہ وہاں پر کہے کہ نہیں دہشت گردوں سے کوئی نرم رویے کی بات کرے یا عمل درآمد کی بات نہ کرے, تو پھر یہ رٹ کا سچویشن پیدا ہوتی ہے. اور یہ میر صاحب یہ پیدا ہوئی ہے 4000 لوگوں کو ریڈ کارپیٹ بارڈر کھول کے جیٹ بلیک ٹیررسٹ کو یہاں لایا گیا ہے, اس کے بسایا گیا ہے, ان کو پالا پوسا گیا ہے. یہ حالات ایک دن میں پیدا نہیں ہوئے, لیکن ہر آنے والا دن ہم جنگ جیت رہے ہیں, الحمدللہ جیت رہے ہیں, پاکستان کے لوگوں کی مدد سے جیت رہے ہیں, پاکستان کی سیکورٹی فورسز جیتنے کے قابل ہیں, اور یہ جنگ دنوں ہفتوں مہینوں میں جیتی جائے گی, اور ہم اس کو لڑ کے دکھا رہے ہیں اور لڑیں گے. اچھا ذرا پنجاب کی صورتحال کے بارے میں تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں انہوں نے ہمارے شو میں کیا کہا ہے, ذرا پنجاب کی بات بھی سن لیں. اس وقت پنجاب کی 2-3 تحصیلیں تو میں نام لے سکتا ہوں کہ جس وقت گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو رہی ہے. آپ کی ضلع ڈیرہ غازی خان کی تحصیل توسے کی جو وہوا سائٹ ہے, شام 4 بجے کے بعد گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو گئی. قمر مشانی میاں والی کا جو علاقہ جو بنوں کے ساتھ ہے, وہاں شام کو ریٹ ختم ہوتی جا رہی ہے. لیکن اگر کیونکہ ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے, کیونکہ بات کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی وہ آپ کے اوپر جو ہے نا ایک عذاب آ جاتا ہے. ایک نیشنل ڈائیلاگ کریں, تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا. تو پنجاب کے کچھ علاقے جو کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ہیں, وہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں ریٹ نہیں ہے, اور اس پہ وہ کہہ رہے ہیں نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے, جو کہ آپ کہہ رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان. تو اس پہ کوئی ڈائیلاگ ہو سکتا ہے؟ میر صاحب ڈائیلاگ جب کے لیے بلایا جاتا آتے کیوں نہیں؟ ہاں, نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ پہ بلایا انہوں. ہاں, بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا, انہیں بلوچستان میں بلایا گیا, اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہوئی, نہیں آئے. آپ یہ دیکھ, پاکستان جب سے سیاست عمران خان نے شروع کی ہے, نیشنل سیکورٹی کا جب بھی ایشو ہوا کسی بھی جگہ پر, وہ اپوزیشن میں کے ساتھ جب وہ حکومت میں تھے, اور جب اپوزیشن میں تھے تو حکومت کے ساتھ وہ نہیں بیٹھے. یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, اور ان کی پارٹی بھی یہی کر رہی. بات یہ کہہ رہے ہیں جی وہاں رٹ نہیں ہے, یعنی یہ ان علاقوں کی بات کر رہے ہیں جو کے پی کے بالکل ساتھ لگتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ میری بات کو انڈوس کر رہے ہیں کہ کے پی والے اپنا کام نہیں کر رہے. اگر کے پی کے سی ایم کا اپنا ضلع وہاں اس کا کنٹرول نہ ہو, دیکھیں نا میں نے ایک بات کی, اس پہ پھر بڑا لوگوں نے, میں نے یہ بات رمضان میں کہی, میں نے کہا میرا روزہ ہے, چیف منسٹر کے پی اس بات کی تردید کر دے کہ انہوں نے اپنے سرکاری اعلیٰ ترین افسران کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان سے دہشت گردوں سے نہیں لڑنا. ان سے لڑتے لڑتے کچھ پارٹیاں, جس پہ پیپلز پارٹی کا بھی انہوں نے نام لیا, اے این پی کا لیا, وہ ختم ہو چکی ہیں, اور ہم نے ختم نہیں ہونا. آپ یہ دیکھیں جب یہ رویہ ہوگا چیف ایگزیکٹو آف دی کے پی, تو مجھے یہ, مگر ہم انہیں آن بورڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم انہیں آن بورڈ کریں گے. یہ معاملہ پاکستان کا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس پہ پولیٹیکل ڈفرینسز کو اے سائڈ, ہم کاؤنٹر ٹیررزم کی, ہارڈننگ آف سٹیٹ کی, پرائم منسٹر اور وزیر داخلہ ریگولر میٹنگز لیتے ہیں, ہم ان کو آن بورڈ کریں گے اور کر کے دکھائیں گے جیسے 17-18 میں کیا تھا. اچھا, اب آپ نے اے این پی کے جو نوجوان صدر ہیں ایمل خان صاحب, ان کو آپ نے بلوچستان سے بنوایا ہے سینیٹر. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو مائنز اینڈ منرلز بل کے پی کے کی اسمبلی میں آیا ہے, ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. اب پیپلز پارٹی بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے, اور اب جے یو آئی بھی کہہ رہی ہے جی کہ ہم بھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو اب صرف پی ٹی آئی تو نہیں ہے, پی ٹی آئی تو آپ کے جو علی مین گنڈا پور صاحب ہیں وہ تو شاید اس کو منظور کروانا چاہتے ہیں. اب آپ کی اتحادی پارٹیاں جو ہیں, یعنی کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی, وہ مخالفت کر رہی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ میر صاحب ہم سیاسی لوگ ہیں, بڑی لوگوں نے باتیں کی تھیں, یہ 26ویں ترمیم راتوں رات ہو جائے گی, نمبرز بھی تھے, ہم نے نمبرز پورے نہیں کیے, ہم نے سیاسی پارٹیاں پوری کی ہیں, ہم نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آن بورڈ لیا. اس پہ بھی آن بورڈ لیں گے. اچھا, پاکستان کا معاملہ ہے, کسی کی ذات کا معاملہ نہیں. اگر یہ مائنز اور منرلز اسی طرح دفن رہیں گے زمین میں, کوئی نکالے گا ہی نہیں, کوئی آئے گا ہی نہیں, کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئے گی, تو اس کا اس دھرتی کو کیا فائدہ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے, یہ میرا یا آپ کا یا ذاتی تو کسی کا ایجنڈا فائدے نقصان کی بات نہیں, نہ ہی یہ کسی ادارے کا معاملہ ہے, یہ پاکستان کا. ان کے ساتھ بیٹھیں گے, اگر کوئی بہتر تجاویز ہیں مل کر کریں گے, اور ان سے مل کر کے دکھائیں گے. ہم نے ویسے بہت ساری ایسی چیزیں جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں کر پائیں گے, وہ ہم نے بڑی مشاورت سے اور بڑے پیار محبت سے کی ہیں.
تو یہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا 6 نئی نہروں کے مسئلے پہ ایک مسئلہ اب تنازع کی شکل اختیار کر گیا، کل بلاول صاحب بھی ایک بہت اہم تقریر کرنے والے ہیں، تو یہ معاملہ بھی آپ ان کے ساتھ بات چیت سے حل کریں گے؟ بلاول صاحب ملک سے باہر ہیں، وہ تشریف لائیں گے، پرائم منسٹر ہم خود ان سے مشاورت کریں گے، سب کو ساتھ لے کر پاکستان کو آباد کرنے کے لیے کوئی نہر ایسی نہیں نکلے گی جس میں سارے لوگ آن بورڈ نہیں ہوں گے، اور پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے 6 نہیں 60 نہریں بھی ہوں گی تو ہم بلاول صاحب کو ساتھ لے کے نکالیں گے، ان سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی پارٹی ہیں اور ان کو بالکل اگر ملک سے باہر نہ ہوتے تو آج کے دن تک مشاورت، صرف یہ نہروں والا معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا معاملہ ہی نہیں ہے، اس میں صرف غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، اس پہ بلا وجہ سے منفی سیاست کی گئی ہے، بہت سارے اور ایشوز ہیں، اس پہ ہمارے یہ اتحادی ہیں اور یہ لانگ ٹرم اتحاد ہے، ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ اچھا، تو یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بڑے بڑے جلسوں کا اعلان کر دیا، بظاہر تو انہوں نے فلسطین کے ایشو پہ ایک 27 اپریل کو ایک ملین مارچ کا اعلان کیا، پھر وہ مئی میں بھی ایک ملین مارچ کر رہے ہیں، تو آپ کو کوئی خدشہ نظر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب کہیں الٹیمیٹلی تحریک انصاف کے ساتھ مل کے کوئی بہت بڑا اتحاد نہ بنا لیں؟ دیکھیے، تحریک انصاف کے ساتھ جب تک ان کا بانی پی ٹی آئی کے ہاتھ میں سیاست ہے کوئی نہیں، ان کے ہاں ایک ہی چیز ہے، یوز ابیوز اینڈ ڈسپوز آف، یوز ابیوز اینڈ ڈسپوز آف، یہ پی ٹی آئی نے یہی کیا ہے، اس کے بانی نے ہر ایک کے ساتھ یہی کیا ہے۔ میں اس کی ایگزامپلز اس کی ذاتی زندگی سے، کرکٹ سے، اس کے بعد سیاسی زندگی، کبھی جس آدمی نے اس کا ساتھ دیا ہے نا اس کو اس نے ڈسا ہے۔ مولانا صاحب کو وہ جو ہیٹ کرتا ہے اس کا اظہار جو جلسوں میں کیا ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا دفن ہوگا، تو مولانا بڑے سمجھدار آدمی ہے، اور دوسری بات ایسے انکنسسٹنٹ آدمی کے ساتھ کون چلے گا؟ مولانا صاحب کو بھی پی ڈی ایم کا صدر بنا کے پھر یوز کر کے ڈسپوز آف نہیں کیا کسی نے؟ نہیں، دیکھیے میرا خیال ہے اس میں کوئی ہمارے اینڈ پہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اگر کوئی قدرتی ایسے کوئی معاملات ہوئے ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان کی عزت میں کبھی فرق نہیں آنے دیا۔ آپ 26ویں ترمیم دیکھ لیں، سارے کا سارا سیرا ہی ان کے سر گیا ہے، اور جیسے جیسے وہ گائیڈ، ابھی بھی یہ سیکیورٹی کی میٹنگز تھیں، کوئی اور معاملات تھے، گاہے بگاہے پرائم منسٹر ان کی طرف جاتے ہیں، ان کو آن بورڈ لیتے ہیں، ہم تو اس سے بھی زیادہ ان کی مشاورت یا ان کا ساتھ چاہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی۔ اچھا، آخر میں یہ بتائیں مولانا صاحب کے حوالے سے کہ افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، ظاہری بات ہے افغان طالبان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، تو یہ جو پاکستان میں دہشت گردی کا ایشو ہے یہ افغانستان سے جڑا ہوا ہے، اس ایشو پہ مولانا فضل الرحمان اور آپ کی حکومت کا جو نقطہ نظر ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے؟ میں تو مولانا سے بہت ساری ان چیزوں پہ تو بہت ہی امپریسڈ ہوں، میں نے کہ ان کی کئی میٹنگز میں کئی جگہ ان کی کیونکہ بہت بیک گراؤنڈ ہے ان چیزوں میں، اور ان کا بڑا تعلق واسطہ، اور پورے اس لوگ ان کو بڑا مانتے ہیں، تو میرا خیال ہے افغانستان کے ساتھ مولانا نے بھی کوشش کی، مولانا گئے، بہت ساری انہوں نے تجاویز وہاں سے لے کے آئے جو کہ حکومت کے پاس آئیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں افغانستان سے جو توقع تھی وہ توقع پوری نہیں ہوئی، اور میں معذرت کے ساتھ کیونکہ میں وزارت داخلہ میں ہوں، دکھ ہوتا ہے جب روز 3 سے 4 وردی میں کے لوگ شہید ہوتے ہیں، 3 سے 4 سویلینز ہمارے شہید ہوتے ہیں، روز 5 سے 7 سے شہادتیں ان دہشت گردوں کے ہاتھوں ہو رہی ہیں جو افغانستان سے آ رہے ہیں، اور افغانستان میں صرف پاکستان کے اگینسٹ جو دہشت گردی ہو رہی صرف وہ لوگ نہیں، دنیا میں بہت سارے ممالک اب یہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ فٹ پرنٹس جو کہ پوری دنیا میں کہیں دہشت گردی کرتے ہیں وہ ان کے افغانستان میں ہیں۔ ہم ان سے بات کر رہے ہیں، ہم ان سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنا فرض ادا کریں۔ دوحہ میں جو انہوں نے ایک انٹرم گورنمنٹ نے جو وعدہ کیا تھا پورے دنیا کے ساتھ، وہ وعدہ جو ہے وہ دوحہ ایگریمنٹ کے تحت افغانستان کو پورا کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ طلال چوئی صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور خان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید، اور ہمارے مہمان ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور خان صاحب۔ بہت بہت شکریہ گور صاحب۔ تھینک یو جی۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر نے اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانیز کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ آرمڈ فورسز پہ تنقید کرتے ہیں وہ ملک دشمن ہیں۔ آپ کے خیال میں ان کا اشارہ کس طرف ہے؟
دیکھیے جی میر صاحب، دو چیزیں. آرم فورسز پہ تنقید ہم نے تو کبھی نہیں کی، لیکن آرم فورسز پہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو رول پہ تنقید کرنا ایک الگ بات ہے. کہ اگر آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں اور سارے انسٹیٹیوشنز اپنے دائرۂ اختیار میں رہے، اور اگر اس کے رول پہ آپ تنقید کرتے ہیں کہ آپ دائرۂ اختیار سے باہر نہ جائیں، آپ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کا بھی خیال رکھیں، پارلیمان سپریم ہو، قانون سازی جو ہے پارلیمان کے ہی تھرو ہی ہو، اور عدلیہ آزاد ہو، تو اس میں تنقید کا تو میں سمجھتا ہوں جس کی طرف بھی اشارہ ہے بائی آل مینز وی سے کہ سارے انسٹیٹیوشنز اپنے دائرۂ اختیار میں رہے، جیسا کہ آئین کہتا ہے. اور اس کی ایک ریزن ہے میر صاحب، سارے ادارے مضبوط تب ہوں گے جب اپنے ہی دائرۂ اختیار میں رہیں گے. تو آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہونی چاہیے. یہی خان صاحب نے کہا ہے. جب میری ان سے ملاقات ہوئی ہے تو خان صاحب نے کہا کہ میں نہیں کہہ رہا کہ پاکستان سافٹ اسٹیٹ ہو، میں تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ہارڈ اسٹیٹ ہو. بٹ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک جس میں قانون کی بالادستی ہو، آئین کی سپریمیسی ہو، جہاں عدلیہ آزاد ہو، عدلیہ کے احکامات جو ہے اس پہ عمل درآمد ہو. اگر کوئی امیر بھی ہے تو اس کے لیے الگ، غریب کے لیے الگ، کمزور کے لیے الگ اور طاقتور کے لیے الگ قانون نہ ہو، ایک قانون ہو. ہم تو چاہتے ہی یہی ہیں، لیکن کیا آپ پاکستان میں دیکھیں کہ یہ سافٹ ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ ہے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اس قسم کا ہارڈ اسٹیٹ ہو کہ اس میں عدلیہ کا بھی احترام ہو اور عدلیہ کے جو آرڈر ہے وہ بھی امپلیمنٹ. لیکن ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ فتنے کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی، ہاں اگر آپ سرنڈر کریں اور معافی مانگیں پھر آپ سے بات ہو سکتی ہے. سر یہ سارے باغی ہوئے لوگ تھے اور ڈیل کر کے ہی آئے ہیں، اور ان کے لیے ریڈ کارپیٹیں بچائی گئی، اور ان کے سارے سال کے جو کیسز تھے وہ ختم ہو گئے. اور ابھی بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹس اور ہائی کورٹس کی ججمنٹس اور لوور کورٹس کی ججمنٹ جو ان کے خلاف تھی وہ آج بھی انٹیکٹ ہے. وہ اگر وہ ختم ہوئی کر کے ان کی کنوکشنیں ختم ہوئی تو اس بابت ختم ہوئی کہ پراسیکیوشن کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو پریس نہیں کرتا، یا ان کے باقی کیسز اس لیے ختم ہوئے کہ طاقت میں آنے کے 1 مہینے بعد نیب کے قوانین میں تبدیلی کر کے یہ کہا گیا کہ یہ ریفرنسز یہاں نہیں چلیں گے، اور انہوں نے اپنے آپ کو جان چھوڑائی. آج بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ نے جو JIT بنایا تھا اور ان کی فائنڈنگ آئی تھی، سپریم کورٹ کی فائنڈنگ آئی تھی جس میں بشمول اسحاق ڈار صاحب کا یہ کہا گیا تھا کہ ان کے اتنے ایسٹس ہے اور یہ بیان ریزنیبل سورسز آف انکم ہے، اور یہ 6 مہینے میں سارا جو ان کو پرووائڈ کیا گیا جواب نہیں دے سکے. آج بھی یہ ان کے خلاف. اچھا، اب آپ نے کہا جی کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ خود ڈیل کر کے بھاگے تھے اور بعد میں ڈیل کر کے واپس بھی آئے. ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں جو سابق وزیر اعظم جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر یا تو وہ پھانسی لگتا ہے، اور اگر رہا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی ڈیل کے تحت رہا ہوتا ہے. کیا آپ کو یقین ہے کہ عمران خان صاحب بھی بغیر کسی ڈیل کے رہا ہو جائیں گے؟ میر صاحب ڈیل کی ہم نے بائی آل مینز اور ہم نے اس کی تردید کی ہے، خان صاحب نے بھی کی ہے. کل بھی جب میری ملاقات ہوئی ہے تو خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ میں نے کسی کو اعتراض نہیں کیا میرے بہاف سے ڈیل کے لیے کوئی ڈائلاگ کرے. تو پھر آپ چیئرمین، ایک سوال یہاں پہ، آپ چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، اینڈ یو ول ناٹ مائنڈ اف آئی سے یو آر دی پراکسی آف عمران خان. جی نو ڈاؤٹ. تو اگر آپ کی پارٹی کا کوئی رہنما جو ہے اعظم سواتی صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان نے مجھے آتھورائز کیا ہے، اجازت دے دی ہے اور میں نے بات چیت شروع کر دی ہے، تو عمران خان نے تردید کر دی، اس کا مطلب ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ ایک پیج پہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ خان صاحب نے یہ کہا، لیٹس سپوز کوئی بندہ لیڈر جاتا ہے اور خان صاحب کو کہتا ہے میں کوئی کوشش کرتا ہوں، یہ الگ بات ہے اگر وہ آن زون کرتا ہے. خان صاحب نے کسی کو یہ اعتراض نہیں کیا کہ میرے لیے ڈیل اور میری رہائی کے لیے کوئی ڈائلاگ کرو. اچھا، خان صاحب نے کہا کہ ڈے 1 سے میں نے ڈائلاگ کا دروازہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی بند نہیں کیا تھا. بھائی ڈائلاگ ہونے چاہیے ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے، نہ کہ اس کے بل بوتے میں وہ ہو جاؤ، رہا ہو جاؤں. وہ میں کیسز کو فیس کروں گا. میر صاحب وہ کیسز ہے کیا؟ وہ 2-3 کیسز ہے جس کا آپ کے پاس ہے. تو خان ابھی اس وقت خان صاحب صرف ایک ہی کیس ہے جس میں خان صاحب کو سزا ہوئی ہے اور وہ اس وقت پینڈنگ ہے، وہ القادر والا کیس ہے. اور القادر ٹرسٹ کیس میں خان صاحب تو ٹرسٹی ہے، اور خان صاحب پہ الزام ہی نہیں ہے کہ اس نے فائنینشیل کرپشن کی اور کچھ پیسے لیے. صرف اور صرف الزام اتنا ہے کہ یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے، اور اس میں کرپشن کا کوئی کچھ نہیں. اور بشرا بی بی پی جو ہے الزام ہے کہ آپ نے ایڈنگ اینڈ ایبٹنگ کی ہے، اس کے تو گواہ تک نہیں آیا، وہ تو صرف اس لیے ہے تاکہ خان صاحب پہ پریشر ڈالا جائے. اچھا، تو یہ بتائیں بیرسٹر صاحب کہ یہ جو آپ کی پارٹی کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے، معذرت کے ساتھ آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے، اس کا فائدہ آپ کے سیاسی مخالفین کو نہیں ہو رہا؟ مثلا یہ جو آپ کی اور سلمان راجہ صاحب کی جو
ایک لڑائی اب اوپن ہو گئی ہے، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں میر صاحب، یہ ہمارے لیے بھی بالکل کنسرن ہے. خان صاحب بھی اس سے بڑی ناراض ہے اس بات پہ، اور بارہا یہ سیکنڈ ٹائم ہے کہ مجھے یہ ہدایات دی ہے کہ پارٹی کے آپس میں چپکلش نہیں ہونے چاہیے اور باہر نہیں نکلنا چاہیے. یہ بڑا انفارچونیٹلی ہو جاتا ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز آپ ایسے نہیں چلا سکتے. خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جب میں بھی ایون کبھی تھا تو 2013 میں 2015 میں نے بھی سارے لیٹر لکھے تھے، سرکولر ایشو کیے تھے کہ یہ آپ آپس میں جو ہے نا تعلقات اچھے رکھو. لیکن بڑی پولیٹیکل پارٹی میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں چیزوں کو کیسے ہینڈل کریں، تو آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، اس رائے پہ سخت یا کم یا زیادہ اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے تو اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، کوئی گروپ نہیں ہے، کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو کہے کہ میرے پاس لیڈر ہے، میرے پاس میجارٹی ہے، میری بات پریویل کرنی چاہیے. خان صاحب لڑائی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ گور خان کی ملاقات عمران خان سے ہو جاتی ہے، سلمان اکرم راجہ کی کیوں نہیں ہوتی؟ سوال تو بنتا ہے. نہیں میر صاحب، اس پہ دیکھو ہم نے پہلے کہا، میں آپ کو بتاؤں، جب خان صاحب جیل میں تھے، پہلے اٹک میں تھے، پھر اڈیالہ میں آئے، اس کے بعد ہم نے کئی سارے لوگ جاتے تھے ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ سے آرڈر لے کے جاتے تھے. سم ٹائم ایون مینیجبل بھی نہیں ہوتا تھا، کتنے لوگ جاتے تھے. پھر ایک SOP بنا کے خان صاحب نام دیں گے اور وہ آ جایا کریں گے. اسی SOP کو ہی ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 جج نے 36 کیسز کو جو ہے نا ڈسپوز آف کرتے ہوئے ایک SOP دیا. اٹس امٹیریل کہ اس میں کس کا نام ہے اور کون اس کو بیچتا ہے. ہم نے کبھی نہیں بھیجا، ہم 3 تھے، لیکن جب بھی یہ ہم انتظار پنجوتے کو کہا کرتے تھے کہ جی آپ ان میں نام ڈال دیں اور ان کو آگے بھیجیں، کیونکہ ابھی پارٹی کے اور بڑے سارے کام ہیں. تو یہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہم بھیجیں، لیٹس سپوز لوگ لیڈرشپ جاتی ہے، میں جاتا ہوں، سلمان جاتا ہے، کوئی اور لوگ جاتے ہیں، دیر از ریئلی سم تھنگ ٹو ڈسکس ود خان صاحب، اینڈ دس از دا ون اینڈ دا اونلی اپرچونیٹی جو ہمیں ملتی ہے. پرابلم آج کل میں اس لیے آیا کہ دو مین امپورٹنٹ چیزیں ہوئیں. پہلے کیسز چلتے تھے اور ہفتے میں 1-2 بار کیس ہوتے تھے، یا مہین عین کا کیس GHQ والا چلتا تھا، یا القادر اور توشہ خانہ والا کیسز چلتے، تو آن اینڈ آپ وکلا جاتے تھے اور ملاقاتیں ہوتی تھی. تو اس لیے کسی کو کوئی بندہ، زیادہ تر لوگ تو گئے نہیں ٹیوزڈے والے دن. آپ جب کہ تقریباً 1.5 مہینے سے یہ تاریخیں پڑھ رہی ہے، سارا رمضان جو ہے جنوری میں، اس کے بعد جو ہے نا ساری ڈیٹیں پڑھ رہی تھی، فروری میں یہ سارا شروع ہو گیا. تو یہ 2 مہینے بیچ میں ایسے گزرے کہ کسی کی ملاقات نہیں ہوتی سوائے ٹیوزڈے کے. اس لیے یہ ایک ایشو کراپ اپ ہو گیا کہ کون ملتا ہے اور کون نہیں. لیکن آپ کو کوئی سمجھ آئی ہے کہ سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان اور عمران خان صاحب کی جو باقی 2 بہنیں ہیں، ان کو ملاقات کی اجازت کیوں نہیں ملتی؟ ملاقات کی اجازت ملنے چاہیے، جس کی بھی ریزرویشن ہے، اور فار وٹ ایور ریزن ہے، یہ انفاؤنڈیڈ ریزرویشن سے. دیکھیں اگر علیمہ خان صاحبہ کی اجازت آپ نہیں دیں گے، 2 بہنوں کی اس مرتبہ اجازت تھی لاسٹ ٹائم، لیکن آپ فیملی کی اجازت دیں، یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے دونوں بہنوں کا، جس طریقے سے پہلے جا کے ملتی تھی. ہر صورت اجازت ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اجازت ہر صورت ملنا چاہیے. جو ایک اختلاف کا پوائنٹ بنا تھا ہمارے درمیان وہ یہ تھا کہ جس وقت میں اور علی ظفر صاحب گئے تو یہ کہا گیا کہ دا نیکسٹ ڈے یہ کہا کہ منظوری نظر گئے، جس پہ ہم نے سیریسلی آبجیکٹ کیا کہ 25 تاریخ کو جب وکلا جاتے ہیں، جس میں سلمان اکرم راجہ بھی تھا، کہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ منظوری نظر نہیں، آپ وفاداروں میں سے ہیں، اور کوئی اور جاتا ہے تو پھر وہ منظوری نظر ہے. اس لیے یہ الفاظ استعمال کرنا قطعاً غلط ہے. اور خان صاحب نے کل بھی کہا ہے کہ نہیں، آپ لسٹ میں سے اس طرح نہ روکے. اچھا، ذرا سلمان اکرم راجہ صاحب کی ذرا بات سن لیتے ہیں جی. الفاظ کیا ہیں ان کے، ذرا سنائیں جی. سر بیرسٹر گوشت آپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، چلے وہ کس لیے بنا رہے ہیں مجھے نہیں پتا. میں نے تو اصول کی بات کی ہے کہ جو شخص لسٹ میں نہیں ہے اس کو نہیں جانا چاہیے، وہ خواہ کوئی بھی ہو. لسٹیں دینے کا ایک نظام موجود ہے. اگر اس لسٹ سے باہر سے کوئی آتا ہے تو پھر اس کو بتانا ہے کہ اس کو کس نے بلایا، اس کا کس سے تعلق ہے، کہاں اس کی کوئی بات ہوئی جس کے نتیجے میں اس کو راستہ ملا جو ہمیں نہیں ملتا. تو یہ لسٹ کا نظام جو ہے، اس کے بارے میں آپ کیا؟ لسٹ کا نظام پہلے سے رائج ہے، پہلے بھی ہم دیتے رہے. یہ لسٹ کا نظام اس طرح آیا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب بہت سارے کیسز ہائی کورٹ میں آئے اور لوگ سارے آرڈر لیتے جاتے تھے، پھر وہی لوگ آتے تھے اور کنٹیمپٹ فائل کرتے تھے، تو اڈیالہ کے ایڈمنسٹریشن کے لیے امپاسبل ہوگا کہ کس کس کو ملوائے. تو ہائی کورٹ نے پھر سب کو بلا کے SOP کیا کہ خان صاحب کو کہو کہ وہ لسٹ دیں گے، وہ ایڈمنسٹریٹر مقرر کرے. اس وقت سے یہ چلا رہا ہے، اٹس ناٹ نیو. اور یہ ہم تو یہ جو لسٹ سلمان اکرم راجہ صاحب جاری کرتے ہیں، یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ جو لسٹ نہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب نے ابھی اپنے سے کیا، ہم نہیں کر رہے تھے. یہ ہم تینوں ہیں، ایڈمنسٹریٹر انتظار پنچوتا کر رہا تھا، ابھی یہ کر رہے ہیں. لیکن بہت پہلے سے ہیں، کوئی آلموسٹ ایئر ہو گیا کہ جس سے یہی لسٹ چلتی ہے. تو کیا کسی تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے یہ طے کیا ہے کہ لسٹ مل کر بنائی جائے گی، صلاح مشورے سے بنائی جائے گی؟ اور جس کا نام اس میں 2 چیزیں ہیں امیر صاحب.
اس لاسٹ کنٹروورسی سے پہلے ہمارا یہ فیصلہ کہیں نہیں ہوا تھا، جس طرح میں نے 25 مارچ کا ذکر کیا کہ خان کی بہنیں روکی گئی اور وکلا چلے گئے، تو اس وقت تو یہ نہیں کہا گیا کہ جی کوئی تانگن یونین ہے ہم بھی رکیں گے جب تک یہ نہ چلے جائیں۔ اب یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک یہ تو یہ نہیں کیا تھا پولیٹیکل کمیٹی نے کہ وکلا میں سے اگر کسی کو روکے تو پھر ہم باقی نہیں جائیں گے، یا اگر فیملی میں سے کسی کو روکے تو پھر باقی لوگ نہیں جائیں گے، پولیٹیکل لیڈرشپ میں کسی کو روکے تو پھر بھی نہیں جائیں گے۔ یہ ہم نے ایک مرتبہ کیا تھا۔ 26ویں ترمیم جس وقت ہو رہا تھا تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ 5 لوگ جائیں گے الائنس کی طرف سے، حکومت نے ہمیں 3 کی اجازت دی تھی تو ہم نہیں گئے، اور ہم نے کہا کہ 5 ہی جائیں گے یا کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اب پولیٹیکل کمیٹی نے ایک اور کمیٹی 5 ممبر کی بنائی ہے جن کے پاس سارے نام آئیں گے، اور وہ وہاں سے نام اٹھا کر کے دیں گے کہ یہ لوگ جا کے ملاقات کریں۔ اور اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ کمیٹی اس لیے بنی کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی کہ دیکھیں اگر اعظم سواتی صاحب کی ملاقات ہو سکتی ہے بینگ این ایڈوکیٹ، تو ہمارے پارلیمنٹیرین میں بھی سے بڑے سارے ہیں ایز این ایڈوکیٹ، تو اس لیے ہماری بھی ملاقات ہونے چاہیے۔ تو یہ جو کل لوگ ملے یہ لسٹ تو کمیٹی کی طرف سے گئی تھی؟ یہ ہماری کمیٹی کی طرف سے لسٹ گئی اور اس میں ہمارے نام تھے، 2 ہمارے نام، میرا اور سلمان صفدر کا نام تھا، باقی کا نام نہیں تھا۔ لیکن ہوتا یہ کہ آپ اڈیالہ جیل کی جس وقت گیٹ پہ جاتے وکلاء ادھر آتے تو اپنے نام لکھواتے ہیں، تو جب وہ نام لکھواتے ہیں تو یہی ہمارے ساتھ تو فیصل چودھری صاحب نے آپ سے پہلے نام لکھوا دیا؟ نہیں، وہ جب نام لکھواتے ہیں تو ہمارے لوگوں میں سے رو کر کے دوسرے لسٹ کے آؤٹ سائڈ لسٹ کے لوگوں کو وہ دیا جاتا ہے۔ تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہماری لسٹ میں سے کم کر کے دوسرے میں سے لے رہے ہیں۔ اور کل ہماری پھر میٹنگ ہے، فیملی کی بھی ہے اور کل پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہے۔ یا پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات نہیں کرائیں گے، یا پولیٹیکل لیڈرشپ کے بجائے اپنے مرضی کے لوگ بھیج دیں گے۔ آپ نے کہا مرضی کے لوگ، وہ کہتے ہیں منظور نظر، تو آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ ایک تحریک انصاف کی کمیٹی کی اپرووڈ لسٹ میں سے 2 بندوں کی میٹنگ کروانا، 2 کی نہ کروانا، کسی اور کی میٹنگ کروا دینا، جان بوجھ کے آپ کو لڑایا جا رہا ہے؟ یہ بالکل، یہ آپ کے صحیح کہہ رہے ہیں، یہ صحیح ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے تو پھر آپ آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ نہیں، وہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے اور یہی ہم ان کو موقع دے رہے ہیں، اور یہی خان صاحب کی کنسرن ہے، اور اسی پہ کل خان صاحب نے کیٹیگوریکل انسٹرکشن دی ہے کہ یہ آپ کی لڑائی جھگڑا نہ باہر آنے چاہیے نہ جھگڑنا چاہیے، اور اسی لیے کل انہوں نے کہا کہ اگر ان میں سے کسی کو آتا ہے تو میکسیمم 1 ہفتہ 2 ہفتہ چلائیں گے نا، کیسز تو ابھی روٹین کے شروع ہو جائیں گے۔ سو دیٹس وائی ہی سیڈ کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے، آپ نے ایک نظریے کے پیچھے اسٹرگل کرنا ہے بجائے اس کے کہ آپ آپس کی ملاقاتوں پہ لڑیں۔ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے بڑی ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کیا ہے، شاید آپ نے دیکھی ہو۔ اسٹیبلشمنٹ نے سلمان اکرم راجہ کو اپنا ناپسندیدہ قرار دکھا کر عوام کا پسندیدہ بنا دیا، ڈٹے رہے راجہ صاحب، پوری جماعت اور قوم آپ کے ساتھ ہے۔ تو میں نہیں ایگری کرتا۔ نہیں ایگری کرتا؟ نہیں، اس کی ریزن ہے، ہاں دیکھو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے اس کا اسٹیبلشمنٹ کا، اور یہ ذکر ہی اس کی ایک ریزن ہے۔ 2 ملاقاتیں نہیں ہوتی، تیسری پہ ہو جاتی ہے۔ میری بھی 2 ملاقاتیں نہیں ہوئی تھی، مجھے ایک ملاقات پہ یہ کہا گیا کہ زیادہ وکیل چلے گئے، آپ تھوڑا لیٹ آئے۔ اچھا، تو پھر مرتبہ چلا گیا، انہوں نے کہا جی کہ اندر سے یہ خبر آئی ہے کہ آلموسٹ ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا تو آپ نہیں جا سکتے۔ علی ظفر صاحب 3-4 مرتبہ گئے تو پھر ملاقات نہیں ہو سکی۔ حامد خان صاحب گئے تو ان کی بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ کوسا صاحب گئے، کئی مرتبہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ 25 تاریخ کو سلمان راجہ صاحب گئے تھے، یہ عین ممکن ہے کہ دوبارہ چلے جائیں۔ تو دس از ناٹ دا ریزن کہ ایک دن کے نوٹ پہ آپ کہیں کہ میں دشمن اور دوسرے دن پہ میں کہوں کہ جی تو آپ یہ حماد اظہر صاحب کی اس سٹیٹمنٹ سے ایگری نہیں کرتے؟ نہیں، میں نہیں ایگری کرتا، اچھا، پرسنلی نہیں ایگری کرتا۔ چلیں اب کچھ اور بھی معاملات ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ بیرسٹر گور خان صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے گور خان کو بلایا، میں نے عامر ڈوگر کو بلایا کہ جی امریکی وفد کے ساتھ میٹنگ ہے، دعوت نامہ بھی بھیجا لیکن آپ نہیں گئے۔ تو سن تو لیا ہوگا آپ نے ان کا بیان، ذرا دوبارہ سن لیں۔ میں نے جو بلایا تھا اس میں گوہر صاحب کو اور عامر ڈوگر صاحب سے، اور میں نے ایویڈنس بھی رکھا ہوا ہے، فون کالز کا بھی ایویڈنس ہے، واٹس ایپ کا بھی ایویڈنس ہے، مگر میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر بھی سیاست کی۔ یہ موقع تھا کہ امریکنوں کو آ کے جن سے وہ مدد مانگتے ہیں ان کے ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کرتے۔ کیا جو آپ سے ملاقات ہوئی امریکن وفد کی، انہوں نے بانی چیئرمین سے ملاقات کا کوئی مطالبہ کیا؟ بانی چیئرمین کا انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا۔ ان تینوں نے کہا کہ ہمارا پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کیٹیگوریکلی کہا۔ اچھا، اب یہ بتائیں جی، وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ میں نے گور خان کو بلایا۔ میں آپ کو امیر صاحب ایک بات کہوں
اور بڑا ویری کیٹیگوریکل. مجھے اسپیکر حیات سعدی صاحب کی بڑی عزت ہے اور ان کا بڑا اچھا رول رہا ہے اسی دوران ہمارے خاص کر جو مذاکرات ہیں اس کے دوران، جب ہمارے ایم صاحبان اریسٹ ہوئے اس کے دوران، جب ہمیں اریسٹ کیا جاتا ہے کوئی ہے تو ہم ان کو اپروچ کرتے ہیں تو بڑا فوراً رسپانس کرتے ہیں جو کچھ وہ ہمارے لیے کر سکتے ہیں. اس لیے مجھے اس کی وجہ سے بہت احترام ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ پبلک میں یہ مزید ڈسکس ہو کہ کس نے کال کیا، بٹ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے پاس نہ فون آیا ہے، نہ میسج آیا ہے، نہ واٹس اپ آیا ہے، نہ مجھے لینڈ لائن پہ آیا ہے، نہ مجھے اورلی کسی نے کمیونیکیٹ جو انہوں نے اب جب یہ ہے نا کہ کمیونیکیٹ کیا، جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تو میں نے یہی کہا کہ میں کراس ٹاک میڈیا میں نہیں جاؤں گا، بٹ میں اسمبلی میں آ کے کنفرم کروں گا کہ میرے پاس ایسا کوئی نہیں آئے گا. یہ وقت ثابت کرے گا کہ اس میں سچا کون ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ. اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ کے خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر جنید اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے پبلکلی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم اسی مہینے اپریل کے مہینے میں ہم خیبر پختونخوا کا جو کی طرف سے جو راستے اور سڑکیں جاتی ہیں دوسرے صوبوں کو اور دوسرے ملکوں کو ہم سب کچھ بند کر دیں گے. کیا یہ پارٹی کا فیصلہ اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ میری صاحب پارٹی نے ابھی تک فیصلہ ایسا نہیں کیا کہ ہم جائیں گے اور اپنے صوبے میں راستے بند کریں گے یا دوسرے صوبوں میں ایسا کوئی کال دیں گے. خان صاحب سے کل بھی ملاقات ہوئی اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم ایک الائنس بننے جا رہے ہیں اور الائنس میں مولانا صاحب کا انتظار ہے اور الائنس میں تیزی لانی ہے. کل خان صاحب کی جو انسٹرکشن آئے اور اب الائنس کے ساتھ مل کر کے ہم جدوجہد کا اعلان کریں گے اور اس میں احتجاج جو ریلی یہ سارے پولیٹیکل پارٹیز کا ایک پروٹیسٹ کا ایک طریقہ کار ہے اس کے ساتھ آپ ضرور چلاتے ہیں. یہ ضرور ہوگا، لیکن فی الحال پارٹی نے کوئی ایسی کال نہیں دی کہ اپریل میں ہم اپنے صوبے کے راستے بلاک کریں. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج پشاور میں پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے ملین مارچ اعلان کر دیا، 2 تاریخوں کا انہوں نے اعلان کیا. تو آپ کو یقین ہے کہ 27 اپریل کو وہ ایک ملین مارچ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کوئی گرینڈ الائنس میں ان کی شمولیت ہو جائے گی؟ گرینڈ الائنس کے لیے ہم نے مولانا صاحب کا بڑا انتظار تو کیا اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آپ بھی جمہوریت کے لیے کوشش کرتے رہیں اور ہم نے جو اس مرتبہ ایجنڈا رکھا ہے وہ بڑا منیمم رکھا ہے کہ الیکشن چوری نہ ہو، عدلی آزاد ہو، ایوان بالادست ہو، فیصلے ایوانوں میں ہوں، اس لیے اور ادارے اپنے اپنے دائرے اختیار میں رہے. اس کے لیے ہم چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جی اس پہ ہمارا اور مولانا صاحب کا ضرور اتفاق ہو جائے. تو جو ملین مارچ وہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے غزہ اور فلسطین کے لیے کرنا ہے، اس کا تو کر رہے ہیں تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ کرنا چاہیے. ہم نے تو ذاتی میرا خیال تو یہ ہے کہ اگر غزہ اور فلسطین کے لیے ہو تو وہ کسی پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے، سب مشترکہ ہو جس طرح یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ میں لوگوں نے کی ہے. تو یہ آپ کی تجویز ہے کہ تمام اپوزیشن پارٹیز مل کے ایک ہی جلسہ نکالے اور اس میں صرف پاکستان کا جھنڈا اور اس میں فلسطین کا جھنڈا اور اس میں فلسطین کے لیے ریلی ہو جس طرح یورپ اور امریکہ میں لوگوں نے نکالا، بجائے اس کے کہ کسی پارٹی، کسی سیکٹ اور کسی کوئی ریلی ہو. تو اس لیے وہ تو ہونا چاہیے. لیکن الائنس میں مجھے امید ہے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ آن بورڈ آئیں گے، بیکاز وہ ایک سیاسی زیرک سیاستدان ہے، ان کو پتہ ہے ان کی پارٹی بھی کے پی کے میں ہے اور بڑے اچھے اور اسی طرح بلوچستان میں ہے. کب تک آئیں گے؟ میرا خیال ہے وہ بائی دا اینڈ آف اپریل وہ ضرور گرین سگنل دے دیں گے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مائنز اینڈ منرلز بل پیش کیا گیا. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس پہ تنقید کی ہے، پیپلز پارٹی بھی تنقید کر رہی ہے، اے این پی نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. تو آپ کا تعلق تو خیبر پختونخوا سے ہے، آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، لیکن آپ کی پارٹی نے اس پہ کوئی فیصلہ کیا ہے کہ مائنز اینڈ منرلز بل جو ہے اس کو کس طرح منظور کرنا ہے؟ میرے صاحب جو لوگ زیادہ تنقید کر رہے ہیں شاید میرا خیال ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس بل کو پراپر پڑھا نہیں ہے اور اس کے پرونز ان کو نہیں کنسیڈر کیے ہیں. یہ تو ایک کنسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے کہ جو منرلز اینڈ مائن اینڈ منرلز ہے وہ صوبائی حکومت ہی کا حصہ ہے اور جو ابھی کا لا بنا ہے اور یا بنتے جا رہا ہے اس پہ علی امین صاحب نے پولیٹیکل کمیٹی کو بھی بریف کیا ہے اور بڑا کلیئرلی ہے کہ ہم اپنا کوئی رائٹ، انٹرسٹ، ایسٹ کسی صورت وفاقی حکومت یا اس ایف سی کو اسائن یا ہینڈ اوور نہیں کریں گے، پیریڈ. اور اگر یہ صوبے کے پاس ہے تو صوبہ با اختیار ہے، صوبہ لیجسلیشن کرے اور اگر لیجسلیشن میں کچھ کمی بیشی ہے تو دوبارہ لیجسلیشن کر کے ٹھیک کرے. لیکن ایز وی اسپیک اس پہ پارٹی کا یہ فیصلہ ہے جو خان صاحب نے دیا ہے کہ اس کنٹراورسی میں نہ پڑے. فی الحال ہم اس کو آگے پروسیس نہیں کریں گے. خان صاحب نے کہا علی امین صاحب کی میرے ساتھ جب ملاقات ہوگی وہ مجھے بریف کریں گے، اس کے بعد میری پولیٹیکل لیڈرشپ میرے ساتھ اس پہ بات چیت کریں گے اینڈ دین وی ول پروسیڈ. اگر یہ ہمارے صوبے کی بہتری کے لیے ہے ہم آگے جا کر کے بڑھ کر کے ان کو امپلیمنٹ کریں گے، ان کو پاس کریں گے اور اس پہ عمل درآمد کرائیں گے. اگر نہیں ہے تو ہم 1 انچ بھی نہیں. تو یہ جو آپ کی کل عمران خان صاحب سے گفتگو ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں، اس میں جو عمران خان صاحب نے آپ کو
مائنز اینڈ منرلز بل کے حوالے سے کہا ہے. اس کے لیے لگتا یہ ہے کہ آپ کو عمران خان صاحب کی ایک وسیع البنیاد مشاورت کرانی پڑے گی, ایک براڈ بیسڈ مشاورت جس میں صرف علی مین گنڈا پور صاحب اور آپ شامل نہیں ہوں گے, پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, پوری پولیٹیکل لیڈرشپ. یہ بھیا یہ خان صاحب نے کہا, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس کا اہتمام کون کرے گا؟ صحیح خان صاحب نے کہا. نہیں وہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری اسمبلی میرے پاس آ جائیں, لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ جو ایٹ لیسٹ آپ کی کیبنٹ کے پروونشل کیبنٹ کے امپورٹنٹ منسٹرز تو آئیں گے, امپورٹنٹ منسٹر جائیں گے. ابھی یہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ملاقات تو یہ کر دے کہ جب تک یہ ہو نہیں رہا تو لمبو میں ہوگا, جتنی جلدی ہو جائے گی تو اگر ہمارے حق میں اور سب کی کنسنسس ہے تو پھر اس پہ پروگرس آگے ہوگی. تو اس میں آپ جو پولیٹیکل پارٹیز اختلاف کر رہی ہیں لائک اے این پی, پیپلز پارٹی, جے یو آئی, ان سے بھی بات چیت کریں گے آپ؟ دیکھیں اس پہ ایک سیشن تو ہو گیا, اور ایک سیشن میں اسپیکر صاحب نے جتنے بھی اپوزیشن کے ممبران صاحبان تھے ان کو سب کو بلایا تھا, لیڈر آف دا اپوزیشن کو, ان کے ممبران کو, اور سب کو رکھا کہ یہ سارا بل ہے گو سیکشن بائی سیکشن, اور اس میں آپ کی جو ریزرویشنز ہے وہ بتائیں کہ کیا ریزرویشنز آپ کی ہو سکتی ہے. آپ بولے اگر آپ کی ریزرویشن یہ ہے, دا میکسیمم یہ ہو سکتی ہے. قانون سازی تو کرنا حکومت کا اور صوبائی اسمبلی کا کام ہے اور ان کا حق ہے. بتائیں جی اگر اس میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو ہم صوبے کا انٹرسٹ, رائٹ, اتھارٹی, پاور وفاقی حکومت کو دیں گے یا ہم ایس آئی سی کو دیں گے تو وہ بتائیں تاکہ وہ ان میں سے نکال دے. اس کی گارنٹی کہ ایسا نہیں ہوگا. اس لیے سو فار اپوزیشن کی طرف سے کوئی تجویز ان رائٹنگ نہیں آئی کہ ہمارا اس چیز پہ آبجیکشن ہے. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر گور خان صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے ایک بڑی بتائی ہے کہ ان کی جب اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے اور وہ بھی ہارڈ سٹیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو آرمی چیف بھی یہ کہہ رہے ہیں جی ہارڈ سٹیٹ ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو. پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی اس رائے سے اختلاف نہیں کر سکتی کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, ہر کام آئین کے مطابق ہونا چاہیے, اور اگر یہ ہارڈ سٹیٹ ہے تو اس سے تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں. لیکن صرف بات نہیں ہونی چاہیے, صرف دعویٰ نہیں ہونا چاہیے, آئین پر حقیقی معنوں میں عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.